बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि हुकूमत ने पिछले 6 दिनों में 24 नवंबर के एहतजाज को कॉल ऑफ करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ झूठी खबरें जराए से चलाई गई। इन खबरों के अंदर एहतजाज के मनसूख होने का बाकायदा तौर पर अंदिया दिया जाता रहा। आखिरी वक्त में तहरीक इंसाफ इस एहतजाज को कॉल ऑफ करेगी, यह भी कहा गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी रॉन्ग नंबर्स थे, उनके जरिए यह पैगाम रसानी का काम होता रहा कि एहतजाज को कॉल ऑफ कर दो, लेकिन यह एहतजाज कॉल ऑफ नहीं हुआ। आज 24 नवंबर को पाकिस्तान से जो खबरें आ रही हैं, यह हुकूमत के लिए बहुत परेशान कुन है। हुकूमत मुकम्मल तौर पर जी पसपा हो गई है और अब ये जंग इस्लामाबाद की सड़कों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। 30,000 के करीब पुलिस एहलकार, रेंजर्स और दीगर जो फोर्सेस हैं इस वक्त मैदान में मौजूद हैं और पाकिस्तान, पंजाब, सिंध और दीगर सूबों में जगह जगह पुलिस पार्टीज का आमना सामना है इस वक्त तहरीक इंसाफ के वर्कर से। और मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त झड़पें भी हो रही हैं और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। रियासत जो मुसलसल कहती थी ना कि हम देखेंगे कि ये कैसे आते हैं, तो सर वो आ चुके हैं और आप इस एहतजाज को कैंसिल करवाने में बिल्कुल नाकाम रहे। वो लोग इस वक्त सड़कों पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप इन नारों को दबाने में नाकाम हो गए। आपको पाकिस्तान के हालात पिछले 6 दिनों से व्यूअर्स आपके सामने हैं। लोगों को ये बात मालूम थी कि आंसू गैस के शेल चलाए जाएंगे, लोगों को यह भी पता है कि लाठी चार्ज होगा, लोगों को यह भी पता है कि रबड़ की गोलियां जो बरसाई जाएंगी और जो इनके हाथ चढ़ गया उसे बड़ी बेरहमी से ज़दोकोब किया जाएगा, तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, झूठे मुकदमात बनाए जाएंगे। लेकिन ये कैसी कौम है जो इमरान खान कॉल देता है और उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए सड़कों पर आ जाती है। पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और VPN और सोशल मीडिया ऐप्स नहीं चल रही, तो ये तमाम खबरें आपके लिए पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होंगी। घरों में इंटरनेट जहां जहां चल रहा है, लोग कोशिश ज़रूर कर रहे हैं कि आप एक्सेस कर सकें, लेकिन मेजॉरिटी जो इलाके हैं जहां पर ये कन्फ्रंटेशन हो रही है, जहां पर झड़पें हो रही हैं, वहां से ये विजुअल्स नहीं आ रहे। कुछ सोर्सेज हैं जी हमारे पाकिस्तान में, कुछ हमने चीज़ें इकट्ठी की हैं, मैं वन बाय वन आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ। और इस वक्त मैदान में क्या हो रहा है, लाहौर में कहाँ कहाँ झड़पें हो रही हैं और कौन कौन इस वक्त इमरान खान के काफिले में शामिल है, सवाबी की क्या खबर है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले वो तमाम लोग जो एक तरह से झूठ की फैक्ट्रियां लगाकर बैठे थे, नून लीग की हुकूमत ने पंजाब से बुशरा बीबी पर ताबड़तोड़ हमले किए, लफ्जी गोलाबारी की। इसमें जो अज़मा बुखारी हैं वो क्या कहती हैं कि आपने कहा कि कौम जाग जाओ और वो घर जाकर सो गई। तो उन तमाम लोगों के लिए खबर मैं दे रहा हूं कि बुशरा बीबी इस वक्त रैली के अंदर मौजूद हैं और इन लोगों का ये ख्याल था कि शायद बुशरा बीबी इस एहतजाज के अंदर शामिल नहीं होंगी, लेकिन जो खबर आ रही है पेशावर से, बुशरा बीबी इस एहतजाज के अंदर शामिल हैं और वो लोगों की हौसला अफजाई के लिए इस वक्त KPK से रवाना हुई। और फिर जब वो रवाना हो रही थी तो एक खबर ये भी आई कि देखें जी वो लीड कर रही हैं। तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो है वो बयान जारी करना पड़ा कि वो लीड नहीं कर रही, बल्कि इजहार यकजहती के लिए, वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए बुशरा बीबी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे लिए जो एक कहना चाहिए कि जो हैरानगी की बात थी कि हमने आज आरिफ अलवी साहब को भी देखा। आमतौर पे जो एहतजाज होते हैं वहां पे आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पिलर्स हैं वो नजर नहीं आते। आपको अलीमा खान नजर आई, जिनका हमेशा से गिला रहा कि पार्टी के बाकी लोग क्यों नहीं आते, और फिर हमने ये देखा कि खान साहब का पैगाम आता है जो उन्होंने मास्टर स्ट्रोक खेला कि जो नहीं आएगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा और जो रॉन्ग नंबर्स है अगर मेरे पास कोई पैगाम लेकर आते हैं तो मैं उसे नहीं मानूंगा, और जब तक मैं आपके सामने खुद से अपना वीडियो पैगाम जारी ना करूं आपने डटे रहना है और हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होते आप डटे रहें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो तमाम कायदीन जो हमें पहले नजर नहीं आ रहे थे, आज हमें तैमूर झगड़ा साहब की गाड़ी में आरिफ अलवी साहब भी नजर आए, और वो भी इसलिए मौजूद हैं चूंकि तहरीक इंसाफ का वर्कर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉलोअर और अवाम ये समझती है कि ये आखिरी मार्का है। अगर आरिफ अलवी लीड कर सकते हैं, बैठे हुए हैं, और वो क्या पैगाम दे रहे हैं ताकि जो वर्कर है उसका हौसला बढ़ सके और वो अपने आप को तनहा ना समझे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर हमेशा से ये गिला करता रहा कि हम मैदान में जब आते हैं तो हमें पता ही नहीं कि हमने जाना किधर है, हमारा जो आइंदा का लाएमल होगा वो क्या होगा। लेकिन अब
یہ تمام شخصیات جو ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کا پیغام بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے سامنے ویورز جو عارف علوی صاحب نے گفتگو کی جانے سے پہلے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا، حکومت کے پاس عمران خان کی رہائی کے سوا اب کوئی راستہ موجود نہیں ہے. عارف علوی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ حکومت کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا کیونکہ ان کے اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں. عمران خان نے آج تک کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اس لیے اگر الیکشن کے دن 70% لوگ ہمارے ساتھ تھے تو آج 90% لوگ ہمارے ساتھ ہیں. دنیا سوال اٹھا رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ملک کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، عمران خان کے لیے جان دینے کو تیار ہوں. دیکھیں، جب آپ کا صدر، آپ کی پارٹی کا ایک پلر، ایک ایسا شخص جو عمران خان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں پیغام رسانی کا کام کرتا رہا، برج کے طور پہ کام کرتا رہا، دونوں طرف جو ہے وہ ٹینشن کو ڈیفیوز کرنے کا اس کا بڑا کردار ہے، اب وہ خود میدان میں لاٹھی کھانے کے لیے، آنسو گیس کا شیل جو ہے اسے روکنے کے لیے موجود ہے، تو پارٹی کے ورکر کا مورال کیا ہوگا؟ اور دوسری طرف جو بشرا بی بی کو لے کر ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا، یہ بھی دم توڑ گیا اور پتہ ہی چل رہا ہے کہ بشرا بی بی اس احتجاج میں شامل ہیں اور الگ سے گاڑی میں وہ گئی ہیں. اور پہلے جو خبر آ رہی تھی کہ وہ شامل نہیں ہوں گی، لیکن انہوں نے عام آدمی، پاکستان کی عوام کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے اپنی موجودگی کا ایک احساس دلوایا ہے اور یہ حوصلے جو ہے بلند کرے گا عام پارٹی کے ورکر کا. خبر یہ آ رہی ہے کہ صوبائی وزیر ہیں جی پختون یار، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ وہ اپنی الگ سے گاڑی میں اس وقت ریلی کے اندر موجود ہیں. میں آپ کو حکومت کے حوالے سے بھی یہ بتا دوں کہ ایک تو ہائی لیول ڈیلیگیشن کچھ ہی دیر میں اسلام آباد میں لینڈ کر رہا ہے اور ایئرپورٹ سے لے کر جو ہوٹل ہے جہاں پر اس ہائی لیول ڈیلیگیشن کو ٹھہرایا جائے گا، پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا ہے. اور ڈی چوک میں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی ورکر، کوئی فیملی اگر وہاں پر پہنچ رہی ہے تو اسے گرفتار کیا جا رہا ہے. صبح انہوں نے فیملی کو گرفتار کیا اور وہ مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمیں نہیں پتا کہ یہ ڈی چوک میں اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ کیا، ہم تو اپنے روٹین کے میٹرز میں یہاں سے گزر رہے تھے لیکن ہمیں جو گرفتار کر لیا گیا. تو یہ اس طرح کے بہت سارے آپ کو واقعات اب پاکستان میں ڈی چوک میں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ایک اور جو کام یہ کیا ہے تحریک انصاف نے جی، اڈیالہ جیل جانے والے تمام راستے مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں. ایک عام تاثر تحریک انصاف کے اندر یہ ہے کہ اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے تو ہمیں یہ احتجاج ڈی چوک کی بجائے اڈیالہ جیل کے باہر کرنا چاہیے. ہمیں یہ احتجاج اور جو دھرنا ہے وہ ڈی چوک میں نہیں بلکہ اڈیالہ جیل کے سامنے دینا چاہیے. تو اس خطرے کے پیش نظر جو حکومت کے لیے خطرہ تحریک بن چکی ہے، تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں اڈیالہ جیل جانے والے، اور پولیس کی بھاری نفری کو تعینات کر دیا گیا کہ اگر ڈی چوک کا کہہ کر یہ لوگ اڈیالہ جیل کی طرف جاتے ہیں تو پولیس کی نفری وہاں پر پہلے سے موجود ہو اور ان لوگوں کو روکا جا سکے. پھر کچھ ایسی خبریں بھی آئی کہ شاید عمران خان کو اڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کر دیا جائے، اور اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر لوگ جو ہیں احتجاج اگر ان کے ہاتھ سے باہر نکل گیا تو پھر روکنے کے لیے ان کے پاس آپشنز کیا موجود ہیں، راستے روکو اور اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو یہ بھی ایک پلان کے اندر چیز تھی کہ عمران خان کو شاید کہیں اور منتقل کر دیا جائے. اب سے کچھ ہی دیر پہلے کچھ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں جی جس میں احتجاج کے حوالے سے حکومت اپنے اسی موقع پر قائم ہے کہ جو مرضی ہو جائے ہم یہ احتجاج نہیں ہونے دیں گے. میں نے اس سے پہلے بھی ویورز آپ کے سامنے اس پوری سچویشن کو ڈسائفر اس حوالے سے ضرور کیا کہ ایزیوم کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو آگے نہیں آنے دیتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا کہ ہم دھرنا دیں گے. تو دھرنا 1 یا 4 دن کا نہیں ہے، دھرنا تو آپ کے جب تک مقاصد پورے نہیں ہوتے اس وقت تک جاری رہے گا، یا پھر عمران خان کی کوئی کال نہیں آ جاتی کہ اسے کال آف کر دیں تو لوگوں کو آپ روکتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں گے. آپ نے سوابی کے بعد کنٹینرز لگا کر راستوں کو بند کر دیا، راستے کھلیں گے، 1 دن لگ جائے، آدھا دن لگے، لیکن یہ راستے کھلیں گے. آپ شیلنگ ایک حد تک کرتے ہیں نا، لاسٹ ٹائم بھی ایسے ہوا کہ پوری رات شیلنگ ہوتی رہی لیکن صبح جو ہے انہوں نے کنٹینرز کو ہٹا کر اپنا راستہ بنایا اور ورکر جو ہے وہ ڈی چوک پہنچ گیا. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی اسی قسم کے انتظامات کیے گئے تھے. تو آپ لوگوں کو کتنی دیر روک سکیں گے؟ 1 دن 2 دن، الٹیمیٹلی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے جب چاروں طرف سے عوام ہوگی. اچھا، پھر جو لوگ اس وقت حکومت کے احکامات کو مان رہے ہیں وہ بھی پاکستان کی عوام ہے، ادھر بھی پاکستان کی عوام ہے، لیکن یہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ اس عوام کو عوام سے لڑا رہے ہیں. تو لوگ جو مار رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی آخرکار سوچتے ہیں کہ یار ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے لوگ اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں. اس ملک کے اندر ہمارے بچوں نے
جن کے مستقبل کے لیے حکومت کچھ نہیں کرتی، ہم اپنے بچوں کے مستقبل کے ساتھ کیا کر رہے ہیں ان پر لاٹھی چلا کر؟ یہ سوال الٹیمیٹلی ان کے ذہنوں میں ضرور بڑھتا ہے. تو آپ اس کو کب تک روکیں گے؟ تو الٹیمیٹلی یہ احتجاج جو ہے وہ ڈی چوک پہنچے گا، اور پھر یہ لوگ وہاں پر بیٹھ گئے تو پھر ان کو کیسے آپ منتشر کریں گے؟ آپ کو مذاکرات کی میز پر آ کر بیٹھنا پڑے گا. ویورز، یہ ایک ڈیسائسو مومنٹ ہے. حکومت بہت بڑی بے وقوفی کر رہی ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو ان کے مطالبات کو اس حد تک ضرور مانا جاتا کہ جتنے بھی آپ نے ورکرز پکڑے ہوئے ان سب کو رہا کر دیا جاتا تاکہ ایک اعتماد پیدا ہوتا. لیکن حکومت جو ہے، چونکہ ان کے پیچھے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے، اور انہوں نے جب تک یہ سپورٹ رہے گی اقتدار کے اندر رہنا ہے. جس دن یہ سپورٹ ختم ہو گئی نا، یہ زمین پہ گریں گے، اور ایسا گریں گے کہ کبھی بھی اٹھ نہیں پائیں گے. اور ویورز، میں آپ کو یہ بھی ایک خبر دے دوں کہ پنجاب کے حوالے سے یہ ایک امپریشن بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ نہیں نکلے. سر، جنہوں نے نکلنا تھا وہ آلریڈی پہلے پہنچ چکے ہیں. ہاں، جو دیگر پرومیننٹ شخصیات ہیں وہ پنجاب کے اندر ہی ہیں، اور یہ نا ایک بینیفٹ دینا چاہتے ہیں مریم کو. دیکھیں جی، مریم کی موجودگی میں پنجاب سے لوگ نہیں نکلے، اور پنجاب جو ہے وہ ہمارا ہے. پنجاب کبھی بھی ان کا نہیں ہے. پنجاب کی عوام جو ہے، آپ سڑکوں کو کھول کے دے دیں ایک دفعہ اس عوام کو، پھر دیکھیں کہ یہ لوگ کیسے باہر جو ہے وہ نکلتے ہیں. جب آپ بابو صابو اور دیگر انٹرچینج جتنے جہاں بھی ہیں وہاں پر آپ کنٹینرز کے پہاڑ کھڑے کریں گے، تو ان کنٹینرز کے پہاڑ کو کتنی دن آپ وہاں پر کھڑا رکھ سکتے ہیں؟ الٹیمیٹلی یہ ہٹنے ہیں، لوگوں نے پھر پہنچ جانا ہے. کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ اس دفعہ احتجاج دھرنے میں کنورٹ ہو رہا ہے. تو مریم کو ایک طرح سے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا انہوں نے اس کا ایک طریقہ کار اپنایا. چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی یہ موقف رکھتی ہے، گورنر پنجاب صاحب نے یہ کہا تھا کہ بھائی جان آپ پنجاب میرے حوالے کریں، اور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیسے باہر نکلتے ہیں، اور اگر نکل گیا تو پھر مجھے آپ جو مرضی سزا دیجیے گا، میں سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا. یہ ان کے الفاظ تھے. تو مریم کو ایک طرح سے یہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں کہ پنجاب دیکھیں جی، جو چلا رہے ہیں انہوں نے بڑا اچھا چلایا. پنجاب آپ کا کبھی بھی نہیں ہے. یہ لوگ باہر ضرور نکلیں گے. آج نہیں نکلے، 2 دن 4 دن 5 دن، جب تک یہ کنٹینرز ہٹ جائیں گے لوگوں نے الٹیمیٹلی جو نکلنا ہے اور اس احتجاج کو اسلام آباد میں جوائن کرنا ہے. ویورز، حکومت کیا تیاریاں کر رہی ہے، دفعہ 144 اور دیگر معاملات، لیکن جب آپ کا سامنا حوصلوں سے ہوتا ہے نا تو پھر کوئی کنٹینر آپ کا راستہ روک نہیں سکتا. جب آپ تنخواہ پر لائے ہوئے پولیس اہلکاروں کو، ان لوگوں کو روکنے کے لیے ان کی ڈیوٹی کو یاد کروائیں، اور دوسری طرف حوصلے ہوں، تو پھر وہ کس طرح سے یہ حوصلوں کو روک سکیں گے؟ ایک طرف تنخواہ پر کام کرنے والی پولیس اہلکار کی فورس ہے، اور دوسری طرف بغیر کسی مدد کے صرف عمران خان کے ساتھ جو وفاداری کا جو رشتہ ہے، جو جمہوریت کی خاطر میدان میں موجود ہیں. آپ اس کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے. ایک ویڈیو جی اس وقت بڑی وائرل ہے سوشل میڈیا پر، اور ایس ایچ او صاحب کو یہی معلوم نہیں تھا کہ ان کی ویڈیو جو بنائی جا رہی ہے. ایک ایس ایچ او غصے میں آتا ہے، اور اپنے ماتحت جتنے بھی وہاں پر پولیس اہلکار موجود تھے، وہ غالباً کسی اور تھانے کے ہوں گے یا نفری کہیں اور کی ہوگی، تو وہ چیخ رہا ہے ان کے اوپر کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ دیکھو جماعت اسلامی کے لوگ گاڑی کھڑی کرتے ہیں یہاں پر اور آگے جا رہے ہیں. کس کے کہنے پر یہ گئے؟ کیا کر رہے ہو؟ ریوڑیاں کھا رہے ہو؟ اور وہ آگے سے خاموشی کی تصویر بن کر اس ایس ایچ او کی جو ہے وہ جھاڑ سن رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ صحیح کہاں پر ہے؟ جب تنخواہ پر لائے ہوئے لوگ آپ رکاوٹوں کے ساتھ کھڑیں گے تو وہ رکاوٹیں نہیں ہوتی. وہ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یار دیکھو عمران خان کے لیے عوام نکل رہی ہے اور بغیر کسی قیمے والے نان بریانی لالچ کے نکل رہی ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کی نوکریوں کا اور ان کے گھر میں جو بچے ہیں ان کا کوئی اگر کفیل بن جائے تو شاید یہ نوکریاں بھی چھوڑ دیں اور کہیں گے ٹھیک ہے، ہم آج سے پاکستان کے لیے اور اس آزادی کے لیے جو ہماری ہونی چاہیے تھی 1947 میں، ہم کھڑے رہوں گے. تو وہ ایس ایچ او ایک بے بسی کی تصویر بن کر اسے ڈانٹ پلاتا ہے، اور دوسری طرف سے وہ کہتا ہے جی کہ میں بریف کر رہا ہوں. جب اس نے دیکھا کہ پیچھے کیمرہ ریکارڈ کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں تو ان کو بریف کر رہا ہوں اور آپ میری ویڈیو نہ بنائیں. اب یہ واقعہ کیا ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اور سخت سیکیورٹی کے باوجود رہنما جماعت اسلامی ڈی چوک پہنچ گئے. ایس ایچ او پولیس اہلکاروں پر بھرا. رپورٹ جیسے ہوا، جگہ جگہ کنٹینرز خارداریں لگا کر راستے بند کیے گئے تاکہ کوئی بھی ریڈ زون میں داخل نہ ہو سکے. انتظامات کے باوجود جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما میاں اسلم ڈی چوک اسلام آباد پہنچے اور ان کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی. میاں اسلم کو ڈی چوک میں پولیس اہلکاروں نے صحافیوں سے خوش گپیاں کرتے دیکھا، اور جبکہ ایک پولیس افسر کو انہیں ڈی چوک سے جانے کا کہتے بھی سنا جا سکتا ہے. میاں اسلم کے ڈی چوک سے باہر نکلتے وقت اسلام آباد پولیس کے ایس ایچ او
جو وہاں پر تعینات تھے پولیس اہلکاروں پر برہمی کا اظہار کرتے ہیں، اور غصے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جا کر ڈی آئی جی کو تمہاری شکایت لگاؤں. یعنی ایک پولیس اہلکار کی جو شکایت ہے وہ ڈی آئی جی سے لگائی جائے گی کہ دیکھیں جناب، اور پھر اسے دھمکی دی گئی کہ تمہیں سسپینڈ کر دیں گے، جاؤ گھر جا کر بیٹھو. تو جب آپ اس قسم کی فسطائیت اپنی بیوروکریسی کے اندر بھی دیکھیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز یہ جو اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں، تو ایسے اقدامات سے انقلاب کو نہیں سر روکا جا سکتا. آپ اپنے غصے کو روکیں اور اچھے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں، تب یہ احتجاج جو ہے وہ رک سکے گا. قیدی نمبر 804 سے جا کر بات کریں، تب یہ احتجاج جو ہے وہ رک سکے گا. میں آپ کو پنجاب کی خبر دے دوں، اور ملتان سے جی خبر یہ آ رہی ہے کہ پولیس کا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے. زین قریشی کو جو گرفتار کر لیا گیا، جو یقینی تھا، انہوں نے گرفتار ہونا ہی ہونا تھا. عامر ڈوگر صاحب بھی گرفتار ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 300 سے زائد کارکنوں کو ڈیرہ غازی خان سے اور پھر اس کے علاوہ ملتان کے مختلف حصوں سے گرفتار کیا گیا. معین ریاض صاحب کو بھی جی ملتان سے حراست میں لیا گیا ہے، اور تینوں رہنماؤں کو گرفتار جو ہے وہ کیا گیا. پولیس یہ کہتی ہے جی کہ سرگودا روڈ سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے بشارت ڈوگر کو بھی حراست میں لیا گیا ہے. فیصل آباد میں ایم پی اے بشارت ڈوگر سمیت 2 بسوں میں سوار پی ٹی آئی کے 32 کارکنوں کو حراست میں لیا گیا، اور یہ تعداد اسی طرح بڑھ گئی. اچھا، میں اب آپ کو کچھ چیزیں جو اس وقت پاکستان کے سوشل میڈیا پر، یہاں پر تو رپورٹ نہیں ہو رہی، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہیں تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل سکے کہ اس وقت پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. ویورز، تحریک انصاف جو عمران خان کا جو ایک کال دینا اور پھر اس پر پاکستان کی عوام باہر کیسے نکلی ہے، ایک ویڈیو جی اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے. یہ کراچی کی ویڈیو ہے جہاں پر نوجوان سڑک پر موجود ہیں اور گیس ماسک جو ہیں وہ تقسیم کیے جا رہے ہیں کہ اگر کسی قسم کا کوئی آنسو گیس کے شیل ہمارے پہ برسائے جاتے ہیں، جو برسائے جائیں گے، ان کو روکنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور نوجوان آپ کو سڑک پر نظر آئے گا. یہ صرف ورکرز نہیں ہے، یہ بلکہ عام آدمی ہے، عام نوجوان ہیں پاکستان کے، جو آپ کو اس وقت یہ احتجاج کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اس کل ایمان طاہر کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہوئی، جس میں وہ حلف لے رہی تھی اور انہوں نے تمام لوگوں سے یہ وعدہ لیا، عہد کیا، کروایا کہ کچھ بھی ہو جائے اب ہم نے عمران خان کی رہائی کے بعد ہی واپس آنا ہے. ایمان طاہر کی قیادت میں جی ایک اٹک سے قافلہ اور حد نظر گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. آج مریم بیٹھ کر ان گاڑیوں کو دیکھ تو رہی ہوگی نا کہ ہمارے ساتھ پروٹوکول کی گاڑیاں چلتی ہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ عوام کی گاڑیاں چلتی ہیں. کتنا فرق ہے. ایک اور ویڈیو جی کوٹ ادو سے ہے. ایم پی اے رانا اورنگزیب اشرف، ایم پی اے میاں احسن علی قریشی، مبشر فیاض اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جو ہیں وہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہیں. میں آپ کے سامنے یہ سارے نام اس لیے لوں گا چونکہ ہم نے سب سے زیادہ تنقید ان لوگوں پر کی. اگر ان کے نام نہ لیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری صحافت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو قربانی دے رہا ہے اس کا نام اسی طرح لینا چاہیے جس طرح ہم ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں. وہ تمام لوگ ہیں جو عمران خان کے سچے سپاہی ہی ہیں، اس لیے سڑک پر موجود ہیں. جو گرفتاری دے رہا ہے اور خود شوق سے گرفتاری دے رہا ہے وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے. عرب نیوز جی پاکستان کے اندر پہنچ چکا ہے اور انہوں نے ڈی چوک سے رپورٹ کیا کہ پولیس کے کیا انتظامات ہیں. دنیا کی نظریں آپ کے اوپر ہیں سر، آپ کو عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیے گا. 2 دن گزریں گے، 4 دن گزریں گے، 15 دن گزریں گے، 2 ہفتے گزر جائیں گے. الٹیمیٹلی یہ جو ریڈ زون ہے یہاں پر بہت اہم عمارتیں ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کی زندگی متاثر ہو رہی ہوگی. پھر یہ اپنے ملکوں میں رپورٹ کریں گے اور پھر ایک سفارتی قسم کا پریشر بھی ان کے اوپر پڑے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ روک سکتے ہیں اور لوگ گھروں میں چلے جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا. لوگ جو ہیں وہ کے پی کے سے نکل چکے ہیں. پنجاب میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے اور پولیس پارٹیز ان کی آنیاں جانیاں آپ کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر نظر آ رہی ہیں، لیکن اٹس اے ڈیفرنٹ سٹوری. اگر آپ ان کے اپنے لوگوں سے بات کریں جو حکومت کے ہیں تو وہ اس وقت گھبرائے ہوئے ہیں اور ان کے بیانات آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیسپریٹ میئرز لینے پہ مجبور ہوئے ہیں. ویورز، میں آپ کو یہ خبر یہ بھی دے دوں کہ بہت سارے مقامات کے اوپر اس وقت شیلنگ جو ہے وہ شروع ہوئی ہے اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں اس وقت شیلنگ ہو رہی ہے. آج علی مین گنڈا پور جو ہیں جب وہ کے پی ہاؤس سے نکلے دعائے خیر کی گئی اور اس کے بعد پارٹی کے دیگر لوگ بھی ان کے ہمراہ تھے. پھر ہری پور سے عمر ایوب صاحب کا جی ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور حد نظر آپ کو گاڑیاں نظر آئیں گی. تو یہ گاڑیاں کیا کرائے پہ لائے ہوئے لوگوں کی ہے؟ نہیں، یہ لوگوں کی اپنی ذاتی گاڑیاں جی، جن کے اندر وہ سفر کر رہے ہیں. چونکہ خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ جو ٹرانسپورٹ ہے
لوگوں نے ایک تو دینے سے انکار کیا اور پھر حکومت کی طرف سے جو پیٹرول سٹیشنز بند کر دیے گئے، تو اس کے بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی گاڑیوں میں اب اسلام آباد کی طرف جو ہے وہ گامزن ہے۔ ویورز، اس کے ساتھ ایک اور بھی میں آپ کو خبر دے دیتا ہوں۔ صدر تحریک انصاف جنوبی پنجاب سینیٹر اون عباس بپی، جنرل سیکرٹری جنوبی پنجاب ملک اصغر جویا کے قافلے کو روکنے کے لیے پولیس نے ناکام کوشش کی تھی، لیکن الحمدللہ جنوبی پنجاب کا قافلہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گیا اور دوبارہ مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں پڑاؤ کرے گا۔ لوگ تیاری سے آ رہے ہیں، کوئی اگر یہ کہتا ہے نا کہ تیاری نہیں ہے تو یہ پھر آپ کی خام خیالی ہے۔ دوسری طرف جی، جنوبی پنجاب کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے اور پولیس کی نفری کو راستے میں جی ٹی روڈ پر تعینات کیا گیا، لیکن جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسے روکیں گے؟ سامنے میرا خیال ہے کہ کوئی 70-80 پولیس کے جوان ہوں گے اور دوسری طرف ایک گاڑیوں کا ایک لمبی قطار تھی، تو اسے روکنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا۔ پھر ایک ویڈیو میں تیمور جھگڑا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ عارف الوی صاحب ہیں، اور عارف الوی نے اپنا پیغام ریکارڈ کرا۔ جب ایسے ویژولز پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو نظر آئیں گے، اور جو بندہ پچھلے 2 احتجاج میں ماریں کھا رہا تھا، جب اسے لگائے گا نا پتا کہ جناب دیکھیں عارف الوی صاحب پاکستان کے سابق صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو جسٹ امیجن کریں کہ آپ کا مورال جو ہے وہ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ پارٹی کے اندر اسی چیز کی کمی تھی، لوگ اس وقت متحد نظر آ رہے ہیں، بکھرے ہوئے ایک مقام پر اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اب اس تحریک کو پاکستان کی حکومت کو روکنا شاید ان کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ کوئی میر جعفر میر صادق جو ہے کوئی ایسا کام کرے اور غلط انفارمیشن لوگوں تک پھیلائی جائے اور لوگوں کے حوصلوں کو توڑنے کی کوشش کی جائے۔ یہ لوگ اگر جا کر بیٹھ گئے نا، یہ جتنے بھی ہیں، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جی، ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ نمبرز جو ہے نا وہ 1-1.5 لاکھ کراس کر چکا ہے جو اب تک کے ویژولز ہم نے دیکھے ہیں۔ یہ اگر لوگ جا کر بیٹھ گئے، ان میں سے آدھے بھی بیٹھ گئے نا، تو آپ کو مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ سرگودا سے جی کورٹ بومبنگ سے اسامہ اور انصر اقبال کی قیادت میں قافلہ اسلام آباد کی طرف جی گامزن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اسے روکا جاتا ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ویژول شوکت بسرا صاحب کی قیادت میں فورٹ عباس اور ہنون آباد کے مقام سے عوام جو ہے وہ نکلی ہے، اور سینکڑوں گاڑیوں پر مشتمل شوکت بسرا اس وقت لیڈ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاڑی سے ضلعی صدر ہیں جی پی ٹی آئی طاہر اقبال چودھری، این اے 158، رائے ظہور احمد کھل سابق ایم پی اے پی پی 233، سلمان خان امیدوار ہیں جی پی پی 234 سے، سجاد خان کھچی ہیں صدر انصاف لیبر ونگ جنوبی پنجاب کی قیادت میں جو اس وقت قافلہ ہے وہ گامزن ہے جی۔ یونین کونسل کے بہت سارے لوگ ہیں، تو یہ ان لوگوں کا نام لینا بڑا ضروری ہے جی۔ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ تحمل کے ساتھ اسے سننا ہے، اس لیے کہ کسی ایک کا نام نہ لینا میرا خیال ہے کہ زیادتی ہوگی۔ جتنی ہم تنقید ان لوگوں پر کرتے ہیں، ان کو اسی طرح خراج تحسین جو ہے پیش کرنا چاہیے کہ یہ اپنی آزادی کے لیے اس وقت سڑک پر موجود ہیں۔ ویورز، شاہد خٹک اور میجر ریٹائرڈ سجاد کی قیادت میں ایک بہت بڑا قافلہ جو ہے اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے۔ ڈپٹی جنرل سیکرٹری انصاف یوتھ ونگ ویسٹ پنجاب وسیم خان مردانہ بلوچ کی قیادت میں یوتھ ونگ ساہیوال کے نوجوان اسلام آباد روانگی کے لیے تیار ہیں۔ اس کے علاوہ زرتاج گل اون عباس بپی کی قیادت میں جنوبی پنجاب کا ایک بڑا قافلہ۔ زرتاج گل جی مجھے ہمیشہ جو ہے میں ان کی سیاست کو ہمیشہ ایڈمائر کرتا ہوں، اور ایک خاتون ہونے کے باوجود انہوں نے جو سیاست کی ہے نا، مریم کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے، چونکہ ایک خاتون ہونے کے بعد ننگے پاؤں، آپ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، آپ ان تمام شیطانوں سے لڑ رہی تھی، تو ایسی ایگزامپلس آپ کو بار بار نہیں ملتی۔ اور زرتاج گل قوم کی بیٹی سڑک پر موجود ہے، عوام دیکھ رہی ہے، اور زرتاج گل نے جس طرح سے اس فسطائیت کا مقابلہ کیا، وہ کہاں ہیں وہ لوگ جو چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ لوگ جو پریس کانفرنسز کر رہے تھے، یار کچھ زرتاج گل سے سیکھ لو۔ یاسمین راشد صاحبہ، انہیں شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا ہے، کچھ آپ ان سے سیکھ لیں، کینسر سروائیور، اور وہ ڈٹی ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں اور کھڑی رہوں گی۔ اس کا قصور کیا تھا کہ اس نے نواز شریف کو ہرایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جی گل ظفر خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور افضل ترین وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے جی اور ہم جہاد کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور ٹویٹ بھی آئی، صدر انصاف ڈاکٹرز فورم خیبر پختونخوا ڈاکٹر نبی جان افریدی صاحب اسلام آباد روانگی سے پہلے انہوں نے ایک اپنا ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ویورز خبر آ رہی ہے کہ شاید کہیں پر کسی مقام پر یہ 9 مئی کا کوئی ایسا واقعہ جو کروائیں،
اور اس کے اوپر بھی کچھ خبریں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں. عمران ریاض نے جو ہے اس کے اوپر رپورٹ کیا کہ خبر یہ ہے کہ شاید 9 مئی کی طرز کا ایک اور واقعہ کرنے کا پلان ہے. کنٹینرز پر جو سبز کپڑا ڈالا گیا ہے، میری خبر کے مطابق پولیس اس کو خود آگ لگائے گی اور اس کا الزام تحریک انصاف پر ڈال دیا جائے گا. اچھا جی، اب اس کے علاوہ ایک اور جو ٹویٹ کی گئی ہے وہ پی ٹی آئی آفیشیل پر اس وقت موجود ہے. بنوں سے صوبائی وزیر پبلک ہیلتھ پختون یار خان کا قافلہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے. اور اس کے بعد مختلف ٹویٹس آپ کو اس وقت سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز نظر آئیں گی. میں آپ کے سامنے کچھ اور چیزیں بھی رکھ دیتا ہوں. اور کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پنجاب اس وقت کہاں پر سٹینڈ کرتا ہے اور پنجاب میں اس وقت ہو کیا رہا ہے. دیکھیں جی، ایک تو جمشید الطاف جو ہیں وہ ایم پی اے، وہ کارکنوں کے ہمراہ روانہ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، اکٹھ کیا، اور پھر اس کے بعد وہ تیاری پکڑ رہے ہیں. اس کے بعد محمد کا قافلہ اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہے. اس کے بعد ایمان طاہر، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، شہریہ افریدی اور پیر نور الحق قادری کے قافلے آپس میں جو ہیں وہ مل گئے ہیں. شہریہ افریدی صاحب لندن بھی آئے جی، اس سے پہلے میں نے ان کا انٹرویو بھی کیا اور ان کے اوپر تنقید یہ کی جا رہی تھی کہ یہ کیوں میدان میں موجود نہیں ہے. تو اس وقت شہریہ افریدی بھی ایک بڑے قافلے کے ہمراہ اسلام آباد کی طرف گامزن ہے اور یہ قافلہ بھی جو ہے مین قافلے کو جوائن کرے گا. فیض آباد کے مقام پر جی پولیس کارکنوں پر تشدد کر رہی ہے اور فیض آباد میں جہاں جہاں بھی آپ کو کوئی بھی نظر آتا ہے نا، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہے نہیں ہے، ہر غریب کو پکڑا جا رہا ہے اور اسے پاکستان تحریک انصاف کا بنا کر جو ہے وہ گاڑیوں میں ڈالا جائے گا. اور بہت ساری خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں، کہا جا رہا ہے جی کہ 250 کے قریب جو ہیں وہ ہم نے افغانیوں کو پکڑ لیا. تو یہ خبریں بھی آپ کو اس وقت ملیں گی. پھر پشاور سے جو قافلے چل رہے ہیں جی، ایک اس کے بعد ایک اور بھی خبر بڑی امپورٹنٹ تھی کہ عثمان علی کا چچا آصف علی قافلے کے ہمراہ اسلام آباد روانہ. یہ کوئی لوٹا ہوا ہے جی، اس کے بارے میں لکھا گیا ہے. پھر ایک اور ہرنائی بلوچستان کا قافلہ صدام ترین کی قیادت میں ڈیرہ اسماعیل خان سی پیک انٹرچینج پر پہنچ گیا ہے، وہاں سے بھی ایک بڑا قافلہ آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد قصور سے جی لوگوں کی ایک بڑی تعداد لاہور شہر میں انٹر ہوگی اینڈ دین دے ول جوائن. دیکھتے ہیں کہ کہاں تک انہیں جانے کی اجازت ملتی ہے. بھاولپور سے ملک اصغر جوئیہ بڑے قافلے کی ایک شکل میں جنوبی پنجاب سے وہ جی انٹر ہو رہے ہیں. پھر ایم این اے شفقت عباس ایوان اسلام آباد کی طرف رواں دواں ہیں. اور اس کے بعد سیالکوٹ، سر سیالکوٹ بڑا امپورٹنٹ تھا. سیالکوٹ چونکہ سب سے زیادہ نفرت جو ہے وہ سیالکوٹ سے پھیلائی جا رہی ہے اور خواجہ آصف صاحب یہ نفرت پھیلا رہے ہیں. وہاں سے ایک بڑا احتجاج، ایک بڑا قافلہ نکلا ہے. موٹر سائیکلز پہ آپ کو لوگ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں، علی ڈار ہیں، عثمان ڈار اینڈ کمپنی. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ قافلہ موٹر سائیکلز پہ کیا اسلام آباد جاتا ہے، کیونکہ ایک بڑی ریلی تو جی نکالی گئی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں جی لوگ ہیں اور عمر ڈار کی قیادت میں یہ قافلہ جو ہے وہ نکلا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ شیخ پورہ میں تصادم بھی ہوا ہے جی. ایم پی اے وقاص محمود مان کو پولیس نے گرفتار کیا ہے. اور اس کے علاوہ فیصل جاوید نے اٹک پل پر قافلے کو جوائن کر لیا ہے. اٹک پل اوبیسلی آپ کو یاد ہوگا کہ ڈی پی او صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی، انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اٹک پل کیسے کراس کرتے ہیں. تو سر اٹک پل کراس ہو گیا. ڈی پی او صاحب جاگتے رہیے گا، پاکستان کی عوام نے آپ کو اٹک پل کراس کر کے جو ہے وہ دکھا دیا ہے، عوام آگے بڑھ رہی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں ایسی ہیں جی کہ باہر سے بھی میں آپ کو لندن کی اپڈیٹ دے دوں. یہاں پر 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے بارے ایک بڑا احتجاج ہو رہا ہے اور لوگ اس میں شرکت کرنے کے لیے برمنگھم، مینچسٹر اور بڑے شہروں سے، بریڈ فورڈ سے، اس کے علاوہ جہاں جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی ایک بڑی پریزنس ہے وہ اس وقت 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں. یہ اس وقت پورے ملک کی سچویشن ہے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج سارا دن ہم آپ کے سامنے ہر 2 گھنٹے کے بعد اسی طرح پیش ہوتے رہیں گے اور یہ خبریں آپ تک میں پہنچاؤں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.